जानते हैं कि ये बंधन का प्रोग्राम इस्लाही प्रोग्राम है जिसमें कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और पिछले चंद हफ्तों से हम ज़ेर बहस लाए हुए हैं एक खातून का, एक औरत का किरदार। हम किरदार साजी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और औरत के उस हर शख्सियत के उस हर पहलू पर हम जो है वो तफसीलन हमने गुफ्तगू की है कि हर उन नुकात पर हमने जो है वो नज़र डाली है कि हम किस तरह परवरिश में, अपनी बच्चियों की परवरिश में उन अनासिर को शामिल करें ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब बन सके। जब बच्ची पैदा होती है उसके बाद जो है वो बड़ी होती है, उसकी तरबियत के मराहिल जो है वो शुरू रहते हैं और फिर जब वो बच्ची एक मुकम्मल औरत बनने की तरफ जाती है और जब उसकी शादी होती है और जब वो अपने ससुराल में जाती है, एक बहू का दर्जा हासिल करती है, एक बीवी का जो है वो मकाम पाती है और उसके बाद जो है उसके अपने फ़राइज़ एज़ ए माँ जो शुरू हो जाते हैं, तो उन पहलुओं पर जो है वो हम आज गुफ्तगू करेंगे कि एक लड़की को जो है वो किस तरह से वो बहू बनकर कामयाब जिंदगी गुजार सकती है और ये जो हमारी शख्सियत में जो नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है किस तरह से हम उसके ऊपर एनकाउंटर कर सकते हैं और उसको किस तरह से जो है वो हम भरपूर अंदाज में जो है उसके ऊपर काबू पा सकते हैं ताकि हमारी आगे की जिंदगी जो है खुशहाल जिंदगी गुजरे। और इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए और हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारी बहुत ही काबिल एहतराम ख़ौहर हर वीक हमारे साथ मौजूद होती हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल हाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ कि आप हमारे लिए टाइम निकालती हैं और इतने खूबसूरत अंदाज में जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाती हैं। मौला आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। बड़ी मेहरबानी। जी क़ौहर, हमने पिछले चंद हफ्तों से जो है वो एक औरत के और एक खातून के जो है वो किरदार साजी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ हमने शख्सियात के पहलुओं पर जो है वो नज़र दौड़ाई है। हमने एक बेहतरीन खातून किस तरह बन सकते हैं और बदतरीन खातून की क्या सिफ़ात होती है, उससे किस तरह हमें जो है वो बचना चाहिए। और फिर हमने एक बेटी की तरबियत के हवाले से पिछले हफ्ते जो है वो हमने गुफ्तगू की थी कि एक बेटी को जो है वो बचपन से हम किस तरह से उसकी तरबियत करें और मुख्तलिफ मराहिल पर जब बच्ची छोटी होती है 0 से लेकर जो है वो 7 साल तक और फिर 7 साल से लेकर 14 साल तक और अब वो मरहला आ रहा है जिसमें वो बालिग हो चुकी है और उसमें जो है वो शादी की तैयारियां होती है कि बच्ची अब बालिग हो गई, अब उसको अपना घर बसाना है, उसको किसी के घर जाना है और उसको जो है वो एक बहू का मकाम मिलता है, उसको एक बीवी का जो है वो मर्तबा मिलता है। तो उसमें वो अपनी कामयाब जिंदगी किस तरह से गुजारे, उसके क्या फराइज होते हैं। क्योंकि हमें ये देखा है कि बेटी को तो हम बड़ी अच्छे से तरबियत देते हैं, लेकिन जब उसका वो एक रोल शुरू होता है, बहू का रोल शुरू होता है या एक बीवी का रोल शुरू होता है, तो उसके हवाले से जो है वो फिर भी जो है वो तैयारी में कहीं ना कहीं कोताही जो है वो हमें नजर आती है आजकल के माशरे में। और हमने देखा है कि इसीलिए जो है वो शादियों में जो है वो बिगाड़ आ रहा है और बहुत सारे जो है शादियां जो है वो नाकाम हो रही हैं। तो ख़ौहर, सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहूंगी कि बहू के क्या फराइज हैं, इनके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह एक और शानदार टॉपिक के साथ और बहुत अच्छी बात है, इस ज़रिए से हम अगर कहीं ना कहीं माशरे की इस्लाह कर सकें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी आक़िबत के लिए बख़ैर है। देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद हो रहा है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा। यानी अगर शुक्र अदा करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा, नहीं अदा करोगे वला इन कफरतुम तो तुम कुफरान नेमत कर रहे हो, इन्ना अज़ाबी लशदीद तो फिर मेरा सख्त अजाब तुम पे नाजिल होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अगर हमें नेमत नसीब हो रही है, और कितनी लड़कियां हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में जिनकी शादी नहीं हो पाती वालिदैन की हालात की वजह से, या और भी बहुत सी वजूहात हैं जो हम इन खुराफात में पड़ गए। जहेज जैसी लानत जो हमारे माशरे को घुन की तरह चिमट गई है और मुसलसल उसकी जड़ें कमजोर कर रही है इस वजूहात से। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं और यहाँ पे बच्चों की शादियां हो रही हैं, तो अल्लाह का पहले तो शुक्र अदा करें और फिर आपने जो तरबियत कर दी है उस पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने बच्चे को वो सब कुछ सिखाया, आपने वो करके दिखाया, आपके अमाल से बच्चों पे पॉजिटिव असरात आए हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले घर में वो जरूर कारआमद साबित होंगे। इसलिए वालिदैन से इस मौके पे दरख्वास्त करूंगी कि
جو جتنا ہو سکے کم سے کم انٹرفیئرنس رکھیں بچی کی زندگی میں، بچے یا بچی کی دونوں کی زندگی میں. اور آپ نے اپنا کام کر دیا ہے ماشاءاللہ، احسن طریقے سے تربیت کر دی ہے، اب انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے دیجیے. اب آپ وہ بہترین معاشرے کے افراد بن گئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اسپاؤس اور باقی کے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو بیٹی کے لیے جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ پہلی جو میں بہرحال میری کوئی اوقات نہیں ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیسیکلی انسان کو کوئی بھی چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے. تو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم 5 مرتبہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں دن میں. تو ہر روز میں یہ کام کرنا ہے. تو اسی طرح آپ کو جب اگلے گھر جاتے ہیں تو اپریسیشن دکھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہر چیز میں محنت درکار ہے، پھر جا کے آپ کو کوئی مقام نصیب ہوگا. تو کوشش یہ کریں سب کو اپنا بنائیں. اور پہلی چیز جو ہے وہ محبت ہے، اور محبت کی زبان بہترین ہے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے بھی ویلکم کریں، اور آپ بھی آپ کی ذمہ داری بیسیکلی یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے والدین کی طرح سمجھیں، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے بیاہ کے الگ ہوں. تو بہرحال اکٹھے رہنے میں جو اچھی چیزیں ہیں، جو بہت ساری ایڈوانٹیجز ہیں، وہ ان کو ذہن میں رکھیں، اور بہت سی ہیلپ ہوتی ہے. تو اس لیے کہ جب بچیاں نیا گھر شروع کر رہی ہوتی ہیں تو گھرداری میں، گھر کے حالات کو سمجھنے میں بزرگوں کی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ اس چیز کو کئی دفعہ سمجھتی ہیں لڑکیاں کہ بھئی ہم تو پڑھ گئی ہیں، ہمیں سمجھ ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ انڈیپینڈنس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کو خود سے دور کر دیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے تجربات سے سیکھیں. تو بہرحال اپنے مزاج کے مطابق کہ میری مرضی ہوگی، میرا مزاج، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، خود کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے. جس طرح ہم ہر موسم میں خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مجھے گرمی کیونکہ پسند نہیں ہے لہٰذا گرمی نہ آیا کرے. تو یہ ہوا کے مخالف سمت میں ہم نہیں چل سکتے ہیں، ہمیں اس حساب سے، موسم کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو آپ جب نئے ماحول میں آئی ہیں تو پہلی ذمہ داری ہے کہ محبت کے ساتھ سب کے ساتھ روابط رکھیے. دوسرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اپنے مزاج کو، اپنی برداشت کو، اسلوب کو، اپنی انا کو ماریے، اور دیکھیے کہ دوسروں کو کیا پسند ہے، دوسرے کیا چاہتے ہیں، دوسروں کو کیا، یعنی ان کی کیا پرائرٹیز ہیں. بہرحال تو آپ بھی پرائرٹی ہی ہیں، لیکن بہرحال یہ طریقہ یہی ہوگا کہ آپ محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے. یہاں تک کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت ہی پیارا جملہ مولا کا، کہ 3 چیزیں جسے مل گئیں اسے پوری دنیا حاصل ہو گئی: نعمتوں کی شکر گزاری، عہد کی وفاداری، اور حفاظت قرابت داری. تو اس لیے یہ 3 چیزیں جو ان کا احترام کرے گا. یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم میں اور جانور میں یہی فرق ہے، ہم دوسروں کا سوچ کے چلتے ہیں، اپنا نہیں سوچتے. میں کھانا کھا لوں، میرا کمرہ، میری سوچ، میری مرضی، میری لائکس، میری ڈس لائکس. تو یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ انسان، ایسا انسان خود غرض کہلاتا ہے. آپ اپنے آپ کو ماریے اور دوسروں کے بارے میں سوچئے، دوسروں کو ترجیح دیجیے. اسی طرح بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ اس ماحول میں ڈھل جائیں گی، آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. اور انہیں اپنا ماں باپ سمجھیے، اور بالکل اس طرح سے مزاج کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اپنے گھر میں بھی والدین کے ساتھ بھی ہمارے کئی دفعہ اختلافات، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو کیوں ساس سسر کو ہی ہم اتنا زیادہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بات پہ. تو ان کے جی ساتھ بھی پیار محبت ایڈجسٹ کیجیے، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. بہت اچھی بات کی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اپنی لائکس اور ڈس لائک سے بڑھ کر جو ہے وہ کہ ہم دوسرے کی لائکس اور ڈس لائک کے حوالے سے سوچیں، تو پھر دوسرا بھی جو ہے وہ آپ کو جواباً یہی ایسا ہی کرے گا، اور پھر لائف جو ہے وہ ہارمونیس جو ہے وہ ہو جائے گی، اور بڑی اچھا جو ہے وہ ماحول گھر میں بن جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک اور ذمہ داری آتی ہے کہ ساس کے حوالے سے، کیونکہ اکثر بیچاری ساسوں کا جو ہے وہ نام بدنام ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ آج کل کے دور میں اسپیشلی ساسیں بھی مصروف ہیں، ان کو بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ بہو سے نوک جھوک کریں یا اس طرح دقیانوسی باتیں کریں. وہ بھی آج کل الحمدللہ پڑھی لکھی ساسیں ہیں. تو لیکن پھر بھی ہم اگر ساس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ساس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا کیا ساس کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے اپنی بہو کو گھر میں ویلکم کرے.
क्योंकि एक अरसे से वो शहजादी होती है, एक मलका होती है उस घर की, अब दूसरी जो है वो औरत उस घर के अंदर आ रही है, तो किस तरह से क्या होना चाहिए उसका किरदार, कि कैसे उसको वेलकम करे, क्या चीजें उसको मद्देनजर रखनी चाहिए? जी, जी, बहुत ही अहम सवाल है ये भी। देखिए, अगर एक खातून ये समझ रही है कि वो अब तक घर की मलिका थी और अब एक दूसरी जो है वो घर में तशरीफ़ ला रही है और उसकी वज़ह से मेरी अथॉरिटी नहीं रहेगी और मेरा मकाम कम जब हो जाएगा खुदा न ख़ास्ता या घट जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ये समझिए कि आपका बेटा है तो आप एक बेटी अपने घर लेकर आ रही हैं और हरगिज़ आपकी जो मंज़िलत है उसमें कमी नहीं होगी। इसलिए कि हमारे माशरे में जो तलाक के सबसे बड़े असबाब हैं, उनमें जो बहुत बड़ा जो सबब है, सास और बहू की बाहमी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या आपस की जो लड़ाइयाँ, इस वजह से भी तलाक हो जाती है। ये सारा इल्ज़ाम जो है वो शौहर पे आता है, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें हैं, क्या करें? तो उसमें फिर क्या होता है कि सास और बहू में शौहर भी पिस के रह जाता है, उसके ऊपर भी सारा प्रेशर आ जाता है और उसके लिए भी बहुत ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बहरहाल हमारे यहाँ ये भी जुमला कहा जाता है जिसे गलत भी ले लिया जाता है कि बीवियाँ तो और मिल जाएँगी लेकिन माँ नहीं मिलेगी। तो लेकिन आपको क्या है कि इंसाफ़ करना है, ठीक है? तो ये यहीं पर आप आज़माए जाएँगे। इंसान जो है वो जिस भी रिश्ते में हो वहाँ पे उसकी आज़माइश है। आप इंसाफ़ कीजिए और किसी की साइड ना लीजिए, देखिए कम्युनिकेशन से उसका रास्ता निकालिए कि उनके हालात जो है वो आपस के बेहतर हो जाएँ। तो बेसिकली जब आप बेटी लेकर आती हैं घर में बहू बना के, तो आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, टॉलरेंस का मुज़ाहिरा कीजिए, मोहब्बत से इस्तक़बाल कीजिए, दिल शिकनी ना कीजिए, कोई ऐसे अल्फ़ाज़ ना कहिए जिससे उसका दिल भी दुखी हो जाए क्योंकि वो अपने घरवालों को छोड़ के आ रही है, उसके लिए नया माहौल है, एडजस्ट करना मुश्किल है। तो बहुत ही हसास किस्म का मामला होता है, तो यहाँ पे आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत, आपका तजुर्बा जो है वो क्योंकि आप खुद इस फ़ेज़ से गुज़री हैं, आपको समझ है कि एक बेटी के दिल पे क्या गुजरती है, तो आप उसको खुले बाजुओं के साथ वेलकम करें, उसके लिए माहौल को साज़गार बनाइए, उसके लिए आराम और सुकून का ख़्याल रखिए। आहिस्ता-आहिस्ता उसको लेकर आइए कि आपके घर का माहौल क्या है, आप लोगों के घर में कैसे सारा सिलसिला चलता है, कैसे सिस्टम है, तो उस तरह उसको समझ आ जाएगी। लेकिन एकदम से उसके ऊपर हावी हो जाना कि हमारे घर के कुछ असूल हैं, हम ऐसे नहीं करते, हमारा ये है, तो ये अजीबो-गरीब इस किस्म की हरगिज़ चीज़ें ना करें, उससे फिर घर टूट ही सकता है, बन नहीं सकेगा। तो बहरहाल अ, जैसे हम उम्मीद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वो हमें माफ़ करता है, हम भी माफ़ करने का जज़्बा अपने अंदर रखें बेशक। और क्योंकि उम्र के साथ अगर ये चीज़ें नहीं आ रही है ना, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। फिर ये महज़ सिर्फ़ उम्र ही बढ़ रही है, बाल ही सफ़ेद हो रहे हैं और आप जो है वो आपके अंदर विज़डम नहीं आ रही। तो बुज़ुर्गों से बहरहाल इंसान जो है वो माँ-बाप की तरह ही उनको देख रहा होता है कि अगर ख़ता हो जाती है, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक भी याद रखें मैंने कि बुरा बोल बरज़ख में, कब्र में सिवाय साँप और बिच्छुओं के और कुछ भी नहीं लेकर आएगा। हम अपनी आखिरत को याद रखें, किसी के लिए सख्तियाँ और मुसीबतें पैदा ना करें, इसलिए कि हमने दुनिया से चले जाना है और फिर जैसे आसार, जो नफ़रतें, जो कदूरतें हम अपने पीछे छोड़ जाएँगे, बस फिर वो लोग वही बातें याद कर के बरज़ख में भी हमारे ऊपर अज़ाब का बाइस बन सकते हैं। तो गुस्सा, नफ़रत और इंतकाम इस किस्म की बातों से खुद को दूर रखें। अपनी औलाद की आपको पता है कि आप बहुत ही चाह के साथ और अपनी पसंद से एक बहू लेकर आ रही हैं, तो फिर जब वो शादी करके घर आ जाती है तो सोच क्यों बदल जाती है हमारी? आप उसी तरह अपना मिज़ाज रखिए, उसी मोहब्बत के साथ, उसी अ, नरमी के साथ उसके साथ बर्ताव रखिए ताकि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आगे जाके आपके लिए बेहतरी हो। क्योंकि आगे इंसान में कमज़ोरी आती है, बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी भी हो जाती है कोई ना कोई। तो ऐसा ना हो कि आपके नफ़रत के और इंतकाम और गुस्से के बोए हुए बीज वो अपने असरात दिखाने शुरू कर दें। हुँ। बहुत अच्छा आपने जो है ये इस पे आपने तवज्जो दिलाई है कि टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है और किसी हमारी ख़्वाहार ने जो है ये सवाल भी हमसे पूछा है कि कितना टाइम देना चाहिए ये जब बहू घर में आ गई है, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो है वो बहू की आदतें वही हैं जो पहले थीं। तो आपने जो है वो बड़े प्यार, सब्र और तहम्मुल से जो है वो सारी स्टेजेज़ को आपने पार कर लिया, लेकिन फिर भी जो है वो इंसान जो है कहते हैं ना कि हड-हराम यानी कि बिल्कुल वो अड़ियल टट्टू की तरह वो आगे नहीं बढ़ा, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए घर के अफराद को ताकि घर का माहौल जो है वो एक तरह से जो है वो सही रहे या कि गिव अप कर दें बस दैट्स इट?
دیکھیے یہاں پہ جذبات کی بجائے، غصہ کرنے کی بجائے اور بالکل اپنے آپ کو جو ہے کہ بھئی بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب نا امیدی ہو گئی ہے، اس کی بجائے سوچ سمجھ سے اور سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے کہ اگر اتنے سال ہو گئے ہیں اور پھر بھی آپ اکیلی ہی، جیسے شادی سے پہلے آپ کو سارا گھر سنبھالنا پڑ رہا تھا، کچن بھی سنبھال رہی ہیں، صفائیاں بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اور شادی کے بعد بھی بہو جو ہے وہ بھی کسی کام میں اگر خدا نہ کرے حصہ لینے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، اور آپ ان کے لیے بھی، آپ کے لیے ایک ایڈڈ پرسن کا کام بن گیا ہے، اب آپ ان کی بھی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے کہ بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ آپ کا بھی گھر ہے، اور آپ جس طرح اپنے والدین کے گھر میں جس طرح آپ کا رویہ تھا، آپ ان کا دکھ سمجھتی تھی، ان کی خاطر آپ گھر کے کام کرتی تھی، یہاں پہ کام میں حصہ لیجئے، سب کے لیے نہیں تو اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اٹھائیے، اس کا کام کیجئے، اس کے لیے کھانا تیار رکھیے ٹائم پہ، اس کے ناشتے کا خیال رکھیے، اس کے کپڑے دھلے ہوئے ہوں استری کر کے رکھیے، تو کیونکہ بیٹیاں گھر پہ ہیں اور اگر کام کر رہی ہیں تو پھر آؤٹ آف ورکنگ آورز وہ پھر اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور زندگی جو ہے وہ اسی طرح آسانی سے گزرے گی۔ اگر آپ آرگنائز نہیں کریں گے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ آنے والے وقت میں پھر اولاد بھی ہے، اور پھر اولاد کے ساتھ جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ پھر مس انڈرسٹینڈنگز میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ماں کی اور دادی کی نہیں بن رہی، اور عجیب و غریب حالات ہیں، تو بچوں کے ساتھ بھی ان کی تربیت میں یہ پھر کوئی ہیلدی ماحول نہیں ہے، اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آتی ہے، اور ان کی پرسنالٹی بھی اسی سٹیج سے بچوں کی خراب ہونا شروع ہوتی ہے کہ وہ جو چین آف کمانڈز ہے کہ ماں نے کہا ہے کہ نہیں دادی کی نہیں سننی، کیونکہ جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو پھر بچے کو بھی بعض اوقات بہت معذرت کے ساتھ خلاف کیا جا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں، اچھی میسیجز بچے کو نہیں جائیں گے، تو کوشش یہ کریں کہ بات چیت کے ذریعے، تو اگر ایسا نہیں ہو رہا اور ساس کے اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، اور بہو جو ہے وہ اگر خدا نہ کرے انٹرسٹ لینے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں، وہ ایڈڈ پرابلم بن گئی ہیں، تو پھر ان کو اگر افورڈ کر سکے تو انہیں کہنا چاہیے کہ وہ موو آؤٹ کریں، تاکہ پھر جب وہ بچی اس کو سکھانے کی غرض سے، اس کو سزا دینے کی غرض سے نہیں، یہ غصہ اور انتقام نکالا جا رہا ہے، اس کو پھر موو آؤٹ کرایا جائے، تاکہ جب وہ ان تمام جابز کے ان ذمہ داریوں کے ساتھ جب وہ سختی سے ان کی گزرے گی، صبح اٹھنا پڑے گا اسے ہر حال میں، اور وہ سارے کام خود سے اکیلے میں نپٹانے پڑیں گے، پہلے تو ہیلپ بھی تھی کہ ساس موجود ہیں، لیکن اب اگر اکیلے میں سب کرنا پڑ رہا ہے، اس سختیوں سے جب وہ گزرے گی، پھر وہ اس کو احساس ہوگا کہ جو ساس ہیں وہ کتنا یعنی بہتری کا ہی سوچ رہی تھی، اب مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ان کو سکھانے کے لیے ایسا ضرور کیا جائے، تجربہ دیا جائے، واپس اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس بار وہ بہرحال تجربے کے ساتھ واپس آئیں گی، اور انہیں سمجھ ہوگی کہ میں نے مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ایک سبق سا ہو جائے گا انشاءاللہ، تو ضرور اثر پڑے گا۔ جی، میں سمجھتی ہوں یہاں سے میں نے 2-3 چیزیں آپ کی جو اس گفتگو سے جو ہے وہ عکس کی ہیں، کہ جس میں کہ بہت زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم بچپن میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پرورش کر کے مراحل سے گزار رہے ہیں، تو اس میں جو ہے 2 چیزیں میں نے دیکھا ہے آپ کی گفتگو سے جو عکس کیا ہے نتیجہ، ایک کمیونیکیشن ہے اور ایک ٹائم مینجمنٹ ہے، کیونکہ اگر کمیونیکیشن اچھا نہیں ہوگا تو پھر کسی بھی طرح، چاہے وہ آپ جاب پہ ہوں، چاہے وہ آپ گھر میں ہوں، چاہے وہ آپ کمیونٹی میں ہو، چاہے وہ آپ کے فرینڈس کے ساتھ ہو، تو وہ آپ کے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہی رہیں گے، تو کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام پر بھی ہمیں جو ہے وہ لسننگ اسکلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے کمیونیکیشن اسکلز کے حوالے سے، تو اور ہمارے ائمہ معصومین نے بھی ہمیں دیکھا جائے تو ان کی جو تعلیمات کی روح سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپس میں گفتگو کرنے سے کتنے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے، کہ کس طرح پیار اور خوش اسلوبی سے گھر کے ماحول کو صحیح رکھتے ہوئے جو ہے وہ گفتگو، تو کمیونیکیشن جو گیپ ہوتا ہے وہ سارے جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ جڑ ہوتی ہے، تو کیا آپ کہیں گی کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کس طرح کی کمیونیکیشن ہونے چاہیے، اور اس کی اہمیت کے اوپر کس طرح ہم اپنی توجہ اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ مرکوز کروائیں؟ دیکھیے اگر شادی سے پہلے والدین بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، ہر مسئلے پر ان سے گفتگو کریں، اور ہم نے اس پہ روشنی ڈالی تھی اور اپنے سامعین کو بتایا تھا کہ بہرحال اولاد کے ساتھ بھی جو بہترین طریقہ ہے ان سے والدین کا بھی، تاکہ وہ احساس رہے، اور دوستی کا بھی ایک چھوٹا سا بندھن بنا رہے، تو بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہیے، اور ہر موضوع پہ، اور یہ ہرگز نہ کریں کہ بھئی یہ اس موضوع پہ ہمارے یہاں بات نہیں کرتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے، بچے بعض اوقات اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بھی خاموش کرا دیا جاتا ہے، ارے گناہ ملتا ہے ایسے نہیں پوچھتے، تو پھر وہ اپنے جواب کہاں سے لے کر آئے؟
تو یہ والدین یاد رکھیں کہ آج کا بچہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، اور اس کے پاس جتنی زیادہ اس کی ویژن اتنی براڈ ہے، اس کے پاس میڈیا ہے، اس کے پاس ٹیلی فون، یہ موبائل فونز پہ یعنی جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے، دنیا اس کے سامنے ہے، اس کی ہتھیلی پہ ہے، تو ہم بچوں کو ایسے خاموش نہیں کرا سکتے۔ تو آپ بھی سیکھیے، بچوں سے وقت لیجئے کہ ہم جانتے ہیں پھر آپ کو اس کا جواب دیں گے، بچوں کو ہرگز خاموش نہ کرائیے اور بات چیت کرتے رہیے۔ یہی چیز اگلے گھر میں بھی پھر منتقل ہو جائے گی کہ آپ کے بچوں کو عادت ہے کہ آپ لوگ بات چیت ضرور کرتے ہیں، تو پھر کیا بیٹیوں کو یہ کہ پھر عادت رہے گی کہ ساس کے ساتھ اگر وہ نہیں بھی کر رہی ہے، وہ جھجک ہے اس میں، وہ خاموش طبع ہے اور یا ڈر ہے تھوڑا بہت، تو نیا ماحول ہے، ظاہر ہے ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، تو ساس کو چاہیے کہ بات چیت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرے، اور دوستانہ ماحول میں دونوں بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند جانیں، گھر کے ماحول کے بارے میں جانیں اور ایک دوسرے کا احساس کریں۔ یہاں تک کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی انسان وہ ہے، اگر انسان کی، مومن کی قیمت تو جنت سے کم نہیں ہے، اور انسان ایز اے ہیومن بینگ جو سب سے قیمتی انسان ہے وہ یہ کہ جس کا احساس سب سے زیادہ ہے۔ تو جب احساس مر جاتا ہے نا تو پھر جانور میں اور انسان میں فرق نہیں رہ جاتا۔ تو احساس کیجئے، لوگوں کے بارے میں سوچئے، جن سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے اوپر فوقیت دیجئے دوسروں کو، اور یہ کام شادی سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب بچی فوقیت دیتی کہ نہیں ماں اس وقت تھک گئی ہوگی، ماں کا احساس کروں، باپ باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، بہن بھائیوں کا احساس کر لوں، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے بہن بھائی میں دیکھ لیتی ہوں، میں سنبھال لیتی ہوں۔ احساس کو جگائے رکھیے، بچوں کو یہ عادت ڈالیے کہ وہ سوچیں۔ یہاں تک کہ اگر گرمی زیادہ ہے تو یہ ضرور دیکھیے کہ باہر پرندے، اللہ جانے انہیں کھانے کو مل رہا ہے، پانی کا کوئی انتظام کچھ ہے یا نہیں، تو تھوڑی بہت یہ کہ دال کے دانے یا چاول تھوڑا سا پیالے میں پانی باہر ڈالیے۔ بہت سی بلائیں، بہت سی مصیبتیں دور ہوتی ہیں ایسے کرنے سے۔ تو یہ تو پھر آپ کے اپنے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، شوہر سے نسبت کی وجہ سے جو آپ کا ان سے رشتہ ہے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ بیٹیوں نے یہ جملہ پکڑ لیا ہے بہت زیادہ کہ بھئی شریعت میں تو نہیں ہے کہ بہو کو گھر کی جو ہے وہ کام کرنے چاہیے، بہو کو سب کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی ذمہ داری تو شوہر کے لیے ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اور دین نے کوئی جبر نہیں رکھا، کوئی آپ پہ سختی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری شوہر تک کے لیے۔ اور یہ بھی بیٹیاں یاد رکھیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر پر سب سے زیادہ، کسی مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ نہیں آپ کام سے گھر آئے ہیں تو میرے پاس سیدھے آئیں، میرے کمرے میں آئیں، میرا حال پوچھیں، میرے ساتھ سارا دن کیا ہوا۔ تو یہ میں سے باہر نکلیے، احساس کیجئے کہ وہ جب گھر آیا ہے تو آپ سے اس کا بچپن سے ہی کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا ہے، اس کی ماں اس کے لیے پہلے ہے، اس کے باپ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس کو جو عادت پڑی ہے، تو یہ احساس کی باتیں آپ بھی بیچ میں آ کے بیٹھیے۔ تو یہ جب یہ چیزیں ہوں گی، ہم دوسروں کا سوچیں گے تو ضرور انشاءاللہ العزیز راہیں کھلتی چلی جائیں گی، خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی بات آئے گی۔ تو جب ہم تنگ دلی سے کوئی رشتہ میں داخل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس طرح سے کہ بھئی عدم اعتماد ہے، عدم برداشت ہے اور اندر غصہ ہے، تو پھر یہ نئے رشتے کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے، یہ تو عجیب و غریب آپ ایک ماحول کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بھی خوش نہیں رہیں گی اور جس گھر میں جا رہے ہیں وہ بھی خراب ہو جائے ہوں یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کا جو ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ باریک باریک چیزیں، چھوٹی چھوٹی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں انسان کے دلوں میں، یہ جو ہے وہ کمیونیکیشن سے ہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی شکایت ہے، آپ آ کے کھل کے جو ہے وہ بتائیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے اور اس کا کیا جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کس طرح ہم اس کو سدھار کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کمیونیکیشن نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے دل میں جو ہے وسوسے پالتے رہیں گے، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ غلط فہمیوں کو جنم دیتے رہیں گے، اور اس سے جو ہے حالات مزید جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو بہت اچھا آپ نے کہا۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ جیسے بہو اور ساس کی جو ہے وہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ دوستی کا آغاز کریں، کیا آپ ٹپس دیں گی کہ ہم ایک اچھے دوست بن جائیں؟ دیکھیے، بہترین جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام سب سے پہلی جو کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو چھوٹی ہے مجھ سے، یہ تو بیٹے کی بہو ہے اور میں کیوں آگے بڑھوں، میں کیوں قدم اٹھاؤں، میں تو پہلے ہی گھر کی ملکہ ہوں، میں بڑی ہوں۔ آپ بھی اپنی میں سے باہر آئیے، آپ اس کو احترام دیجئے اور وہ آپ کو احترام دیجیے۔ جو ہم انسان کے پاس جو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے نا، وہی وہ دوسرے کو عطا کرتا ہے۔ تو کسی کو عزت دینے سے آپ کی گھٹ نہیں رہی بلکہ اور زیادہ بڑی ہو رہی ہے۔ تو اس بچی کو احترام دیجئے اور کھلے بازوؤں سے اس کو ویلکم کیجئے،
اور بات چیت کرتے رہیے. یہ جو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سوال پوچھ رہی ہیں آپ، اسی میں ہم نے ان سب کے جواب دیے ہیں ماشاءاللہ. کہ جو بہترین طریقہ ہے دوستی کا، کیونکہ ہم شروع سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایج کا بھی گیپ ہے، اور بہرحال اتنی کھل کے ہم باتیں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ساس اس میں انیشیٹ کر سکتی ہے کہ اس کو اپنی بیٹے اور روزمرہ کی باتیں اس کے ساتھ، کہ ہر طرح سے ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیں. آج پکے گا کیا، آج گھر کو کیسے کیا کس طرح سنواریں گے، کیا سجائیں گے، کیا ہوگا، مہمانداری ہے، شوہر کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، سارا کچھ اس کے سامنے کھل کے بیان کر دے، تاکہ بیٹی کو سمجھ آئے کہ اس گھر کا کیا ہے، سلسلہ کیسا ہے، سسٹم کیا چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بات اس سے چھپائے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر آپس میں کوئی باتیں راز کی کر رہے ہوں، رشتہ داروں کی کر رہے ہوں، یا اپنے یعنی بینک اکاؤنٹس کی بھی، ایون اتنی بھی بہرحال کسی کی چھوٹی سوچ نہیں ہوتی بہرحال، لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں، یعنی اس طرح کی بھی کوئی بات کر رہا ہے گھر کے فائنینسز کی یا دوسری، تو بہو سے چھپایا جا رہا ہو، ارے بس خاموش ہو جاؤ بھی، ان کے سامنے یہ باتیں نہیں کرنی. دیکھیے اب وہ آپ کے گھر کا ہی حصہ ہے، اور جتنی آپ کی پریشانی ہے، جو کچھ آپ کے مسائل ہیں، اس کے سامنے بھی ڈسکس کیجئے، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس میں بھی کانفیڈنس آئے کہ ارے اب یہ لوگ میرے سامنے ہر بات کرتے ہیں، مجھے اپنا گھر کا حصہ سمجھتے ہیں. اور بہو کو بھی چاہیے کہ گھر کی کوئی بات، اس سے تو سختی سے ناپسند کیا ہے ہمارے دین نے، کہ ہرگز ہرگز بیٹی اپنے سسرال کی باتیں جا کے اپنے گھر میں نہ کرے. اپنے گھر کے راز، شوہر کے راز، اور وہ اسی میں بددیانتی ہو جاتی ہے پھر، اور یہی لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ پھر آگے سے والدین کہتے ہیں ارے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسے کیوں کیا، اس کو تو عادت ہی نہیں ہے، ہم نے تو پھولوں کی طرح رکھا تھا. تو وہ اس طرح پھر ماحول خراب ہونے لگتا ہے. تو ہرگز یہاں کی باتیں وہاں جا کے نہ کیجیے، اعتماد بحال کیجیے، پھر کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا کہ ارے اگر ہم ان کو ہر بات کھول کے ان کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں تو یہ آگے نہیں جاتی، ہم نے کسی اور کے منہ سے اپنے گھر کے مسائل نہیں سنے. تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ یہ اعتماد بھی بڑھتا چلا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ آپ فری ہونے لگیں گے، فرینکنس بڑھتی جائے گی، اور یوں یہ ایک دوستانہ ماحول کا آغاز ہو جائے گا. اور آپ، اور بہرحال جو باجی نے بھی فرمایا کہ کمیونیکیشن بہرحال بہترین راستہ ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز کو، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو گھر میں ڈسکس کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی چیز ایک دوسرے کے بارے میں بھی تنگ کر رہی ہے حتیٰ، تو آپ اس کو بھی کلیئر کیجئے کہ میرے ذہن میں ایسے آ رہا تھا تو ایسا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیوں ہے، تو آپ بتائیے، تو فوراً وہ بات تاکہ کلیئر ہو جائے، اور دل میں مس انڈرسٹینڈنگ کا بیج نہ بونے دیجیے. بس یہی ایک بہترین راستہ ہے اچھا ماحول پیدا کرنے. الحمدللہ جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ سے، اور ہمارے جو مختلف موضوعات پہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سوچے، اوپن مائنڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ دیں، تو کتنی آسانی سے، اور میں اپنے طور پہ کہتی ہوں کہ کاش یہ ساری باتیں مجھے جو ہے پہلے پتہ ہوتی، تو الحمدللہ زندگی بہت اچھی گزری ہے، بہت اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ساس کے ساتھ رہی، لیکن ہم اور بہتر کر سکتے کہ اور زیادہ جو ہے اس کو افیکٹو کر سکتے. تو میں تو کہتی ہوں کہ آج کل ہم اس جن موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ آج سے جو ہے وہ 30-40 سال پہلے یہ تمام چیزیں نہیں تھی، اس طرح کا میڈیا کی فیسلٹی نہیں تھی کہ ہم میڈیا پہ جو ہے وہ اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کریں، یا ہماری اتنی رسائی نہیں تھی چیزوں پہ. کتابیں تھیں، لیکن کتابوں میں بھی ہم ڈھونڈتے تو پھر ہمیں ملتی کہ بھئی اگر شوق ہو جن لوگوں کو. لیکن الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں ان میڈیا کے حوالے سے ہر چیز، ہر موضوع کو ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیں سمجھنے کا، اپنی امپروومنٹ کرنے کے بہت مواقع جو ہے وہ ملتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اس پروگرام کے وسیلے سے جو ہے وہ اگر کچھ اصلاح ہو جائے کسی کی، اور کوئی جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو سنوار سکے، تو ہماری یہ خوش نصیبی اور سعادت ہوگی. اور اس پلیٹ فارم کی اللہ تعالیٰ ہمارے اس پلیٹ فارم ہدایت کو جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ بنائے کہ ہم امام زمانہ کے جو ہے حضور اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ داخل ہو سکے ان کے اس میں دور میں انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. کچھ اور ایسا کوئی پہلو رہ گیا ہے آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے جو کہ آپ مینشن کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ سوالات کی طرف چلے؟ کوئی ایسی چیز آخر میں میسج آپ دینا چاہیں گی بہو کے فرائض کے حوالے سے؟ کوئی ایسا میسج جو کہ رہ گیا ہو ابھی ہماری گفتگو کے دوران؟ بس ایک ہی چھوٹا سا میسج ہے کہ دونوں ساس اور بہو کے لیے، اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بہرحال، اور یہ دونوں کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ العزیز، اور کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں، زندگی ایثار اور قربانی کے ساتھ گزرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی دینے والا ہاتھ مانگنے والے سے زیادہ پسند ہے. بے شک. اور جب بھی ہم کوئی کار خیر کرتے ہیں نا،
تو ہمیں ہماری ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے، صرف نماز میں نہیں ہوتی. جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، اطاعت والدین کرتے ہیں، انہیں مسکرا کے دیکھتے ہیں، ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں، ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو بوسے دیتے ہیں، ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. کسی سائل کو کچھ عطا کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کچھ دینے سے اللہ بہرحال اس کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے. تو ایثار اور قربانی کے ذریعے اور دینے سے انسان، تو آپ کے پاس جو کچھ ہے، محبتیں، راحتیں، عزت، احترام، ادب، آداب، یہ سب کچھ آپ بانٹتی جائیے. اور عورت کو اللہ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے جتنی زیادہ صبر اور اطاعت اور برداشت اور سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. اسی لیے وہ ماں بننے کا بھی اس کے پاس بہرحال اتنی بڑی طاقت موجود ہے کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس اتنا کچھ ہے تو بس دوسروں پہ لٹاتی جائیے، کیونکہ دینے سے خوشی بڑھتی ہے، اور آپ کا بھی جو مرتبہ ہے، آپ کا جو مقام ہے اللہ کی نظروں میں، وہ اور زیادہ فلرش کرتا چلا جائے گا. دینے سے انسان میں جو ہے وہ خوشیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. بے شک، بہت خوبصورت میسج ہے. اور میں بھی اپنی طرف سے ایک میسج دینا چاہوں گی ہمارے تمام سننے والوں کو، اپنی بسم بچیوں اللہ. کو، کہ دیکھیں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کا کہ حل نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا حل جو ہے وہ، اور کسی بھی مرض کی جو ہے وہ شفا اللہ تعالیٰ پہلے ہی جو ہے اس کی دوائی جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے. اس کو دوائی جو ہے پہلے. تو اگر کوئی بھی ایسی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کو بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ ہم دور کر سکتے ہیں. لیکن اپنے دل میں جو ہے وہ وسعتیں رکھے، اپنے دل میں جو ہے وہ تھوڑا سا فراغ دلی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. تو بہت شکریہ. آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک تھا، بہت شکریہ. اس ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے ناظرین کو ایسا پہلو یا اس پلیٹ فارم سے دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے، تو پلیز ہماری جو ہے آپ بتائیے ہمیں. آپ کی آراء ہمارے لیے مقدم ہے. کوئی اس طرح کا پہلو اور کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ٹاپک اگر آپ ڈسکس دیکھنا چاہتے ہیں، ڈسکشن اس حوالے سے، تو ہمیں ضرور بتائیے گا. تو چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. اور پہلا سوال جو ہے ہمارا آیا ہے ایک ہماری خواہر ہے لندن سے. انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے قضا نماز کے حوالے سے نا، کہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو 5 سال کی، 10 سال کی، اور کبھی کبھار ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے سالوں کی جو ہے وہ ہم نے نمازیں جو ہے وہ قضا کر لی. تو اس حوالے سے بتائیے کہ قضا نمازوں کو کے ادا کرنے کا مختصر طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم کیلکولیٹ کریں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور بہتر یہی ہے. اور ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پچھلی نمازیں بھی بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے شاید بچپنے میں یا جوانی میں بہتر طریقے سے انجام نہیں دی تھی، تو دوبارہ سے اسے اور احسن طریقے سے انجام دیں تاکہ اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. تو ہم تو بہت لائٹلی لیتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، جو چھوٹ گئی تھی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو لیکن بہرحال کوشش یہی کیجئے کہ اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود سے انجام دیجئے. لوگوں پہ یا وصیت کر کے ترکے میں چھوڑنا یا بچوں کی گردن پہ چھوڑ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی پہ نہ چھوڑیے، بس آپ اپنی زندگی میں سب کچھ انجام دے کے جائیے. اللہ تو بہت زیادہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے. تو لیکن قضا نماز جیسے آپ کی قضا ہوئی تھی اسی طرح انجام دینی ہے. اس کو 2 رکعت کر کے نہیں پڑھ سکتے. تو جیسے فجر کی 2 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہی ہوگی، ظہر اثر کی 4 مغرب کی 3، عشاء کی 4، اسی طرح انجام ہو. صرف آپ کو جو اس میں کفایت ملے گی وہ ہے آپ اس میں سے مستحبات کو چھوڑ دیجیے. اذان و اقامت نہ کہیے، آپ ڈائریکٹ اس پہ نیت پہ آئیے، نیت کیجئے، تکبیرۃ الاحرام کہیے، اور پھر دونوں جو سورے ہیں ان کی تلاوت کیجئے. اس کے بعد اللہ اکبر کہنا، اور رکوع میں جیسے آپ تسبیحات کیجئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کے بعد درود پڑھنا، اور اس کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، ان سب کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ سجدے میں چلی جائیے، 2 سجدے ہوں گے اسی طرح، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ اٹھ جائیے. اس درمیان میں اللہ اکبر اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور کھڑے ہوتے ہوئے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ قرات پہ جا سکتی ہیں. قنوت بھی پڑھنے کی دوسری رکعت میں ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے جو مستحبات ہیں ان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال جو ویسے ہم نماز ادا پڑھ رہے ہیں اس میں ساری چیزیں پڑھیے، کیونکہ مستحبات کا ثواب بہرحال بہت زیادہ ہے. لیکن قضا نمازیں کیونکہ ہم جلدی سے چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد جتنے بھی ہمارے کتنے سالوں کی چھوٹی ہوئی ہیں وہ ہم مکمل کر لیں، تو اس کے لیے آپ تمام مستحبات چھوڑ دیے. جو واجب چیزیں ہیں
تو نیت، تکبیرۃ الاحرام، قرات، رکوع، سجود، اتنا کافی ہے. باقی جو ہے وہ قنوت اور باقی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال تشہد کر کے نماز کو کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے. سجدہ شکر، تسبیحات یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انشاءاللہ اس میں آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. لیکن پڑھنی ترتیب سے ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ظہر اثر پڑھ لوں پھر اس کی فجر بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اب تو قضا ہو گئی کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، آپ کو اسی ترتیب سے جیسے قضا ہوئی تھی اسی ترتیب سے آپ کو. بعض افراد لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھے میری کتنے سالوں کی ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اگر اس سال آپ کبھی پڑھتی تھیں کبھی نہیں پڑھتی تھی تو اس کو بھی کیلکولیٹ کیجئے کہ نہیں اس سال کی میں ڈالوں گی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنی رہتی ہیں. تو اس حساب سے آپ اندازہ لگائیے. اور ویسے تو جس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہر ادا نماز کے ساتھ، ہر واجب نماز جو آج آپ پڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ 2 رکعت فجر کی پڑھیں، 2 قضا پڑھ لیں. 4 رکعت ظہر کی پڑھ رہی ہیں تو 4 رکعت قضا نماز بھی پڑھ لیں. تو اس طرح بھی آپ کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں. یہاں تک بھی اجازت ہے کہ اگر آپ نماز شب پڑھ رہی ہیں تو اس کی جو پہلی 8 رکعت ہیں وہ اس کی جگہ پہ آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر بہرحال آنکھ افضلیت کے وقت میں اگر کھلی گئی ہے تو میں تو یہی وقت نماز شبی پڑھیے. لیکن بہرحال اس کے عوض آپ اپنی قضا نمازیں جو 4 رکعت ہیں وتر اور شفا کے لیے نہیں، جو پہلی 8 رکعت ہیں اس کے بدل میں آپ اپنی قضا انجام. الحمدللہ اب تو بہت اویئرنیس آ گئی ہے اس حوالے سے، اور جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 9 سال کی بچی جو ہے وہ بالغ ہوتی ہے. لیکن پہلے زمانوں میں جو آج سے 30-40 سال پہلے بچی کی بلوغت جو ہے اس کو سمجھا جاتا تھا جب اس کے جو منتھلی سائیکل شروع ہوتے تھے، تب سے اس کی بلوغت کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جاتا تھا. اور وہ پچھلے جو ہے وہ 9 سال سے لے کر 11-12 سال تک کی جو نمازیں جو ہے وہ قضا ہو جاتی تھی. تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھا ہے. بچی جو ہے وہ 9 سال کی جو ہے وہ بالغ ہو گئی تو پھر اس کے نماز جو ہے اس کی وہاں سے جو ہماری خواتین ایک ہماری خواہر ہے انہوں نے اس سوال کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی ہے کہ میں جو تھی وہ جو 11-12 سال کی عمر میں جو ہے ہمارے سائیکل شروع ہوتے ہیں تو تب سے جو ہے وہ میں نے نمازیں قضا نہیں کی اپنی نا. لیکن وہ جو 9 سے اور 12 سال کا تک کا عرصہ ہے تو وہ تو پھر قضا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی بالکل قضا ہوا، کیونکہ 9 سال کی عمر سے بچی پہ نماز واجب ہو جاتی ہے. اور یہ 9 سال یا لڑکے کے 14 سال یہ شمسی سال کے حساب سے نہیں ہے، یہ قمری سال کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو جو چاند کے حساب سے آپ کی تاریخ اگر 9 برس کی پوری ہو گئی ہے تو آپ پہ نماز واجب ہو جائے گی. اور بہرحال یہ کہ واجب ہونے پر نماز نہ شروع کرائیے. ہم یہی اس لیے ہمارے علماء کرام نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بچے کو جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا پھر وہ اس کو جاری رکھتا ہے. تو تقریباً 7 سال کی عمر سے کہا گیا ہے کہ بچے کو شروع کرا دے اور اس پہ بہت زیادہ بیجا سختی مت کریں. تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے، تم حجاب صحیح نہیں ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، نماز میں ایسے سجدہ نہیں کرتے ویسے نہیں، پھر وہ نماز سے بھاگ جائے گا. چھوٹا بچہ ہے نا. لیکن اس کو کیونکہ آپ پریکٹس شروع کرا رہی ہیں تو وہ اس عادت میں آ جائے گا. تو جیسی بیٹی 9 سال پہ پہنچے گی تو انشاءاللہ پرفیکٹ طریقے سے اس کا حجاب بھی ہوگا اور نماز بھی وہ بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دے گی. لیکن بہرحال 9 سال پہ نماز واجب ہے، جن کی چھوٹ گئی ہے ان کو قضا کرنی. ایک اور سوال آیا ہے کہ جیسے آپ نے ترتیب کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو قضا نمازیں ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے فجر ہے، پھر اس کے بعد ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر اس کے بعد مغرب ہے، پھر عشاء ہے، اس ترتیب کے ساتھ. لیکن ہماری خواہر نے سوال پوچھا ہے کہ جس مثال کے طور پہ جیسے ہماری فجر کی نمازیں جو ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ساری فجر کی نمازیں پہلے پڑھنا شروع کریں؟ اگر ہماری 4 سال کی فجر کی نمازیں جو ہے ان کو پہلے پڑھ کے ایک طرف کر لیں اور پھر اس کے بعد ظہر، پھر اس کے بعد عصر، تو کیا اس طرح کی ترتیب جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کی ترتیب جو ہے وہ موضوع نہیں ہے؟ نہیں، موضوع نہیں ہے. آپ اسی طرح ہر دن کے حساب سے، یہاں تک کہ جیسے اگر شبہائے قدر میں بھی ہے نا کہ 100 رکعت نماز پڑھ لیں آپ اپنی، جن کی قضا ہے وہ قضا کر لیں. اس میں بھی بعض افراد جو ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ساری فجر اپنی نپٹا لیتے ہیں یہیں پہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو ترتیب سے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو 5 جو نمازیں ہیں 17 رکعت کے حساب سے آپ اس کو ٹکس لگائیے. ایک چھوٹا سا اپنے لیے سامنے ٹیبل بنائیے شبہ قدر میں اور اس میں ٹک لگاتے جائیے. 2 رکعت فجر کی ہو گئی، 4 رکعت ظہر کی، پھر 4 رکعت عصر، اس طرح آگے بڑھیے. ٹھیک ہے، ایسے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ترتیب نہیں رہتی. اب ہم نے 100 رکعت فجر پڑھ لی ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ کہاں تک جا کے ختم ہوگی، یہ کتنے مہینوں کی ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے وہ ترتیب خراب ہوتی. جیسے چھوڑی تھی ہر دن کے حساب سے آپ کو اسی طرح چلنا.
ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال اور اسی حوالے سے ہے نمازوں اور روزوں کے حوالے سے کہ نمازیں تو ہم نے جو ہے وہ اگر ہم 10 سال کی ہیں تو کیا ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کمی بیشی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ہمارے ایک ہفتے کے ایام ہیں ان کو نکال سکتے ہیں ہم کچھ اس طرح سے ہم کر کے جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ ٹائم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی چھوٹ دی ہے تو پھر ہم کیوں زیادہ اپنے آپ کو عالم سمجھیں اور کہ نہیں میں تو پوری کروں گی. لیکن آپ اتنا ٹائم نکال دیجئے، آپ کیلکولیٹ کیجئے ہر سال کے حساب سے کہ ایک مہینے کی اتنی بنتی ہیں، اس میں سے اتنے دن میں نکال دیتی ہوں، کیونکہ جتنے دن آپ کے بنتے ہیں اس حساب سے 6 دن ہے یا 8 دن ہے، اس طرح سے اس کو مائنس کرتی جائیے اور باقاعدہ سے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں، یہاں تک کہ شاپنگ پہ بھی جا رہے ہیں تو ایک شاپنگ لسٹ بناتے ہیں. تو جب ہر چیز میں آرگنائز ہے تو دین کے بارے میں ہم اتنے زیادہ لاپرواہ کیوں؟ اس کو بھی پیارے طریقے سے آرگنائز کیجیے، پتا چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کتنی ہے، کیونکہ اسے تو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جتنے ملائکہ موجود ہیں اس کا تو ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے، جو ہر وقت 24 گھنٹے 7 دن وہ عبادت میں ہے. تو یہ سب کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، عبادت کا فائدہ پلٹ کے ہم ہی کو ملنے والا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں. تو یہ کوشش کریں، تھوڑی سی ایفرٹ کریں، محنت کرنے سے انسان جو ہے وہ زیادہ آرگنائز ہوتا ہے. آپ ایک ڈائری بنائیے، اس میں باقاعدہ سے سارا حساب لگائیے اور یہی جو ایام مائنس کرنے انہیں کیجیے اور اس طرح ہر مہینے کے حساب سے آپ بنائیے. انشاءاللہ بہت جلد وہ پوری ڈائری آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. بہت شکریہ، بہت آپ نے جو ہے وہ بہترین جو ہے اس کے جوابات دیے ہیں. اس کے حوالے اب چلتے ہیں آگے. ہم نے دیکھا ہے اکثر جو ہے وہ ہمارے ائمہ معصومین نے بھی اس بات کی ہمیں جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو جو ہے کوئی آپ کے ہاتھ کے اندر فیروزہ، عقیق، اس طرح کی جو ہے وہ پتھر ہونے چاہیے تاکہ اس سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے مستحب ہے پہننا. تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ جو فیروزے کا پتھر ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور وہ آپ نماز میں پہن سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے جو ہے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جی جی، بہت ہی پیارا سوال ہے اور بہت الگ ہے. دیکھیے کچھ پتھر ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اور وہ مسلسل دیتے رہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. تو اور یہاں تک کہ ہمارے سامنے تاریخ میں ہے، آقا دو جہاں جب سنگریزے اٹھاتے تھے تو سنگریزے ان کے ہاتھوں میں ان کا سبحان اثر یہ اللہ. تھا ان کو چھونے کا کہ وہ ہاتھوں پہ ان کی تلاوت کرتے تھے اور تسبیحات کرتے تھے. تو لیکن بہرحال ہر پتھر میں ایسی تاثیر نہیں ہے، یہ خاص پتھر ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، جب اگر ہم نماز میں بھی پڑھ لیں گے تو کیونکہ ہماری تو نماز جاری ہے، ہم تو تسبیحات کر ہی رہے ہیں، لیکن جو انگلی میں اس قسم کا ہم نے پتھر پہن رکھا ہے کہ جو خود بھی پروردگار کی تسبیح میں مصروف ہے تو ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ 70 گنا بھی ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، فیروزہ پہننا، در نجف پہننا، نیلم، یاقوت. بہرحال جس طرح یہ نہیں ہے کہ ابھی اب کہہ دیا ہے تو ابھی اتنے مہنگے پتھر کہاں سے لائیں. دیکھیے عقیق اور فیروزہ تو بہت اتنا زیادہ نایاب نہیں ہے، مل جاتا ہے زیارات پہ، بہن بھائی جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ سب کو نصیب کرے. وہاں سے ایسی ویسی چیزیں لانے کی بجائے ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے. ہاتھ میں انگوٹھی ضرور پہنیے اور نماز میں اس کے پہننے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور فیروزے کے لیے خاص طور پہ یہ کہ جب ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا سخت پتھر ہے، اس کے لیے عمل کیا جائے، اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں گے، اگر برا خواب آ گیا تو نہیں پہنیں گے، اچھا آ گیا تو پہن لیں گے، تو اس قسم کے اعمال وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سادات کی نشانی ہے. ایک بات میں کہوں، سادات کو پہننا چاہیے، سادات کی نشانی ہے. اور ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ جتنے بھی سادات ہیں وہ دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے ہیں، اور یہ ضرور پہنیے، اس سے کوئی سختی نہیں آتی ہے. اور یہاں تک کہ یہ برتھ سٹون بھی ہے کہ جو دسمبر میں افراد پیدا ہوئے اگر وہ پہنے تو جو آپ اپنا برتھ سٹون پہنتے ہیں تو اس کے اثرات اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. جب جب سورج کی کرنیں اس پہ پڑتی ہیں، اس کو چمک ملتی ہے، آپ کو بھی عروج ملتا ہے. تو بہت اچھا ہے کہ اور ویسے ہی وہ پتھر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. تو بہرحال اس کے لیے کوئی عمل کرنے کی، کوئی ایسی آپ کو سختی کرنے کی بھئی ارے ہر ایک کو فیروزہ نہیں پہننا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں. اور جتنا زیادہ پتھر آپ کو راس ہوگا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہی گم جاتا ہے. تو بہنیں فون کر کے کہتی ہیں ارے اب گھر میں کوئی بری خبر تو نہیں آنے والی، میرے ہاتھ سے پتھر نکل گیا، میری انگوٹھی سے گر گیا کہیں پہ. نہیں، وہ جتنا آپ کو راس ہے اتنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ کوئی بدشگونی کی یا بری خبر آنے کی علامت نہیں ہے، خدا نخواستہ. یہ ایسی ذہن میں نیگیٹو باتیں نہ لایا کیجیے. وہ بس یہ کہ وہ آپ کو راس تھا، اور بہرحال یہ کئی دفعہ اتفاق سے یہ انگوٹھی ڈھیلی ہے تو اس سے نکل بھی ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. تو پتھر پہنیے
لیکن اپنی جانماز پہ خصوصاً رکھیے. گھر سے نکلتے ہوئے بھی فیروزہ پہن کے نکلنے سے کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، یہ بتاؤں بہنوں، تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے. کوئی آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور آپ کا ایسا کوئی کام ہے جو پھنسا ہے اور بہت سخت مرحلے سے بڑی دعاؤں کے بعد ہوا ہے، تو آپ فیروزے کی انگوٹھی پہن کے جائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو فتح نصیب ہوگی. اور اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اس طرح توہم پرستی بھی نہ، میں بہت معذرت کے ساتھ بہن بھائیوں سے کہوں کہ کئی چیزوں کا ہم ویسے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ویسے اتنی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، پورے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں کہ بھئی نہیں انگوٹھیوں پہ ڈیپینڈ ہے. نہیں، اللہ کی ذات پہ بھی بھروسہ کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ انگوٹھیاں ہماری زندگی نہیں چلا رہی ان پتھروں سے. بس یہ کہ یہ عبادت کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور ثواب ہمارا بھی بڑھتا جا رہا ہے ہاتھ میں سے. اور ہرگز باتھ روم میں نہ لے کر جائیے، انگوٹھیاں اتار دیجیے کیونکہ تسبیحات کر رہی ہیں. اور یہاں پہ ایک اچانک آپ کی اجازت سے جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ افراد جو جسم پہ اہل بیت اطہار کے یا علی مدد یا مولا عباس کے ٹیٹوز بنوا کے جو رکھتے ہیں اور اس طرح سے پھر باتھ روم بھی چلے جاتے ہیں اور سب کچھ، یہ دیکھیے اس چیز کا احترام بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں ان کے نام بھی لینا جو ہے وہ، یہاں تک کہ ان کے ناموں کو حالت نجاست میں چھونا بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے اسماء حسنہ ہے، اطہار کے نام ہیں، اہل بیت باقی بنی ہاشم، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ، جناب زینب کبریٰ، مولا عباس، جناب سکینہ، یہ بہت قابل احترام ہے. تو ان کے نام جسم پہ لکھوا کے پھر ہم یہ کہ بعض اوقات جسم نہیں ہے یعنی نجس ہے یا باتھ روم جا رہے ہیں تو تھوڑا سا احترام بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں میں، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ فیروزے کی انگوٹھی بہت اچھی ہے، یہ پتھر پہنیے اور اپنے بچوں کو بھی منتقل کیجیے، ان کو بھی انگوٹھی پہننے کی عادت ڈالیے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے کہ جب ہم انگوٹھی بنواتے ہیں یا پینڈل جو ہے وہ گلے میں ہم پہن لیتے ہیں لاکٹ سا، تو کیا اس کو جو ہے وہ باڈی کے ساتھ، ہماری اسکن کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ڈیزائنز ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ نیچے سے بالکل بند ہوتا ہے اور وہ نگ جو ہے وہ ہمارے اس کو اسکن کو ٹچ نہیں کر رہا تھا. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. یہ سوال آیا ہے کہ کیا اسکن پہ جو ٹچ کرنا پتھروں کا زیادہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے انگوٹھی ہے اس کو نیچے سے خالی رکھیں تاکہ وہ پتھر آپ کو چھوتا رہے. وہ تو عبادت کر رہا ہے، اب آپ کے جسم کو بھی چھو رہا ہے تو اس کا اور بھی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، اگر پینڈنٹ ہے یا ایئر رنگس کے اندر پتھر لگے ہیں اور آپ کو نہیں چھو پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن وہ پھر بھی کیونکہ اصلی پتھر ہیں اور عبادت کر رہے ہیں تو بہرحال آپ اس کے ثواب میں شامل ہیں کیونکہ آپ نے اسے پہن رکھا ہے. تو دن میں اگر پینڈنٹ میں ہے تو اس کو کبھی کبھی چھو لیا کیجیے، ہاتھ لگا لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن پہنا ہے اور اگر نہیں بھی چھو رہا تو وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال کیونکہ وہ آپ کے ہی بدن پر ہے تو اس کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے، چاہے وہ آپ کو آپ کی اسکن کو ٹچ نہ کرے. نہ کرے. ایک اور سوال آیا ہے ابھی، پوچھ رہی ہیں ہماری خواہر کہ یہ جو پتھر ہیں ان کو اصلی اور نقلی اس کا کس طرح سے پتہ چلے گا؟ نہیں، جب آپ جاتی ہیں زیارات پہ تو اچھی جگہ سے، اچھی دکان سے پتھر خریدیے، اپنے لیے انگوٹھی خریدیے. اور جو اس طرح سے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں سستے میں دے دیں گے، تو بعض اوقات وہ پلاسٹک ہوتا ہے، وہ اصلی پتھر نہیں ہوتا. تو اصلی پتھر کی پہچان ہے کہ علماء جو ہے وہ دانت سے لگا کے بھی اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں ہلکے سے شیشے کی سی کھنک ہے تو پھر یہ پتھر اصلی ہے. اگر پلاسٹک محسوس ہو تو پھر وہ پتھر اصلی نہیں ہوتا. بہرحال وہ دیکھ کے بھی پہچاننے کی کچھ ہوتی ہے، لیکن اچھی جگہ سے جب آپ لیں گی تو بہرحال وہ پھر پتھر اصلی ہی ہوگا. اچھا، ایک اور سوال ہے اسی حوالے سے، میں نے کہا یہ تمام سوالات جو ہیں ان کو ہم نمٹا دیں. یہ بتائیے کہ جب ہم اپنا بعض ہماری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے پتھر کا، جیسے فیروزہ پہنا تھا وہ بالکل فیروزہ ٹرکوائسی کلر کا تھا، وہ تھوڑا سا گرینش ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، بہت ہی اچھا سوال ہے. یہ سوال تو واقعی مجالس میں بھی خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں دکھا دکھا کے کہ فیروزہ بالکل ٹرکوائز کلر کا لیا تھا، گرین ہو گیا اور تقریباً یلوئش ہو گیا، کیا ہو گیا. دیکھیے جب آپ نیا خرید پہ فیروزے کا، باقی پتھر کلر نہیں چینج کرتے، صرف فیروزہ کر لیتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ پہلے 3 مہینے آپ کو بالکل اس کو چکنائی انٹروڈیوس نہیں کرانا. ہم انگوٹھیاں پہن کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ کھانا پکاتے ہوئے کھاتے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. سوری تھوڑا سا آپ کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ تھوڑی ڈسٹورٹڈ ہو گئی تھی، تو یہاں پہ تھوڑا سا میں جو ہوں وہ ناظرین کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ چکنائی جو ہے اس فیروزے کے پتھر کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے، اس سے جو ہے وہ کلر چینج ہونے کا وہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ 3 جی مہینے تک جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چکنائی وغیرہ جیسے کھانے بنا رہی ہیں یا کھانے کے دوران جو ہے وہ ہاتھ لگ گیا تو اس طرح سے تھوڑا سا آپ وہ کریں تاکہ اس کا کلر جو ہے ویسے ہی ریٹین رہے. جی یہی آپ نے فرمایا نا؟ جی. جی، اس میں کوئی بدعت ٹھیک. یا خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ پتھر کا رنگ چینج ہو رہا ہے. بہنیں ڈر جاتی ہیں کہ شاید اب یہ کوئی بدشگونی ہونے والی ہے یا کوئی بری خبر کی شاید کوئی یہ نشانی ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. تو اور اس میں اگر تریڑ بھی آ جائے، یہ بھی بہنیں شکایت کرتی ہیں تریڑ آ گئی یا پتہ نہیں کوئی بیڈ نیوز آنے والی ہے، کچھ ہو گیا، تو اپنے دل میں اس قسم کے وہم نہ آنے دیجیے. وہم سے دور رہیے، یہ شیطانی کام. ایسا ہرگز نہیں ہے. کوئی ڈیفینیٹلی کوئی آپ کا ہاتھ لگایا جس سے، کیونکہ پتھر نازک ہوتے ہیں، پتھر ہی ہے نا، ٹوٹ سکتا ہے. اور بس چکنائی سے اجتناب کیجیے تو انشاءاللہ نہ اس کا رنگ بدلے گا نہ اس میں تریڑ آئے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں لیکن وقت جو ہے وہ جو ہے بہت مختصر سا ہے، تو میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ابھی سوالات رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے آگے والے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے. جتنی بھی ہماری خواہران نے جو سوالات پوچھے ہیں انشاءاللہ تمام آپ کے سوالوں کے جو ہے وہ جوابات ملیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آج کے پروگرام میں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ہم آپ کو نیکسٹ ویک جو ہے ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا. کوئی بھی سوالات ہوں آپ کے ذہن میں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہماری خواہر سے تو پلیز آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اپنی خواہر سے اور دعا کے لیے جو ہے ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آخر میں جو ہے وہ دعا فرما دیں ہماری تمام مریضوں کے لیے اور ہماری تمام جو ہے مرحومین ان کے لیے. تو بسم اللہ. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ مہینہ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی تذکرہ کیا تھا، جناب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا مولا امام رضی اللہ وسلم، اور ضرور وہ دعا قبول ہوتی ہے جس میں غریب الواسطہ دیا جائے. پالنے والے سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ جتنے سامعین اس وقت کے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دعاؤں کو، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. پروردگارہ ہمیں اس راستے پہ چل توفیق عطا فرما جس سے تیرا قرب نصیب ہو. بار الہ ہماری دنیا کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر دے. پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ ہدایت ٹی وی چینل نے ہمارے لیے بہترین یہ وسیلہ بنایا کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں. ان کے لیے بہت ہی پیارے پروگرام لے کر آتی ہیں ہماری بہن بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چینل کو ترقی عنایت فرما اور اسی چینل سے مولا کے ظہور کی بھی کبھی اعلان ہو اور ہم سنیں انشاءاللہ العزیز بہت جلد. پروردگارہ نگت زیدی صاحبہ جو اتنی کاوش ہے ان کی بہترین ہمارے لیے اصلاحی پروگرامز لانے کی اور ایسے ایسے سخت ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کی، پروردگارہ ان کو صحت زندگی عنایت فرما. بار الہ جس گھر میں بزرگ ہیں ان سب کو صحت کے ساتھ عمر نوح عطا فرما سمیت میرے والدین کے. بار الہ اور جن جن بد نصیبوں کے گزر گئے ان کی قبروں کو منور فرما. بار الہ زندگی میں بار بار صحابہ معصومین کی زیارت نصیب فرما. والدین کے لیے ان کے بچوں کے لیے بہترین اسباب فراہم فرما. بار الہ اور کوئی خواہش نہیں رہ گئی زندگی میں، ایک مرتبہ ضرور 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. مولا کے قدموں کے بوسے دینے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت مشکور و ممنون ہے آپ کے لیے. تمام ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خداوند تعالیٰ آپ کو بہترین اجر اس رہنمائی فرمانے کا عطا کرے. مولا آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے اور آپ کو دین و دنیا کی ہر نعمتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرفراز کرے. بہت شکریہ میری خواہر. بڑی مہربانی باجی. جی ناظرین، تو امید کرتے ہیں کہ آج کے ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلی جاؤں کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. تو آپ دوسروں کا احساس کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا احساس کرے گا اور دوسرے بھی آپ کا احساس کریں گے اور زندگی جو ہے وہ خوبصورت بن جائے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور اس چینل کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.